उस परवरदिगार के लिए जिसने हमें बेबहा नेमतों से नवाजा है। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जिसने हमें हमारे दिलों में, हमारे कुलूब के अंदर गम हुसैन को बसा दिया है। दरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद। माहे अज़ा, माहे मुहर्रम, माहे सोगवारी की आज ये पहली मजलिस है। सबसे पहले इस वक्त के इमाम जनाब ज़हरा, उलमा व मुज्तहिदीन और तमाम अज़ादारों की खिदमत में तस्लियत अर्ज़ करते हैं। ये महीना सोगवारी का महीना है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ गुज़ारिशात हैं जो आज, क्योंकि ये पहली मजलिस है, इब्तदाई मजलिस है, हम लोग सब शायद कोरोना के अयाम में अपने घरों में इस टाइम सो रहे होते थे, लेकिन ये मजलिस हुसैन का एजाज़ है कि हर जगह पे अज़ा खाने आबाद हो चुके हैं और अज़ादार अपनी शरई ज़िम्मेदारी को समझते हुए, अज़ादार अपने इस वजीफ़े को समझते हुए, चाहे इमाम बारगाहों में मजालिस हैं, चाहे घरों के मजालिस हैं, वहाँ पर पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद नाज़माबाद में मजलिस है और उसके बाद हमारे जो अशरे बाकायदा चल रहे हैं एक हुसैनिया चौक में और नजफ़ कॉलोनी में, बाकी भी ग्रुप में हम सेंड करते रहते हैं कि कहाँ कहाँ मजालिस जो है उनका इनेकाद हो रहा है। आज रात 8 बजे 41 चैनल पे भी माह मुहर्रम का खुसूसी प्रोग्राम होगा। इंशाल्लाह आप लोग उससे भी इस्तिफ़ादा करेंगे। उलमा जो हमारे लाइव भी और इंटरनेट पे भी मजालिस का आगाज़ होता रहता है। 2-3 चीज़ें जो बहुत अहम हैं वो आज तमहीदी मजलिस में मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ। कोरोना एक वबा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारियों को कोरोना जो है वो हमें उनसे सबकदोश नहीं कर सकता। आज़ादारी सैयद शुहदा हमारे लिए हर हाल में ज़रूरी है। बेशक आज़ादारी मुस्तहब है, लेकिन आज़ादारी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए वाजिब है। इसी तरह अभी मेरी बहन आपको एहतियाती तदाबीर बता रही थी, तो आज़ादार यानी ज़िम्मेदार, हम एक ज़िम्मेदार कौम हैं। हम उस इमाम के मानने वाले हैं कि जो इस पूरी इंसानियत के लीडर हैं, शियों के नहीं, पूरी इंसानियत के लीडर हैं। तो लिहाजा हम उस इमाम के पैरोकार हैं, हम उस इमाम के मानने वाले हैं। तो मखसूसन ख़वातीन की आज़ादारी जब हम लोग आते हैं तो हमें अपने हिजाब का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आज़ादारी का मकसद हम अगर समझ जाएंगे तो ये हमारे अंदर एक इनकलाब पैदा कर देगी। अगर आज़ादारी और मजलिस का मकसद अगर हम समझ जाएंगे तो हम इन 2 महीने और 8 दिन में अपने आप के अपने अंदर एक ख़ास तब्दीली महसूस करेंगे। लेकिन उस वक्त जब हमारी मजालिस भी बामकसद होंगी, अगर हमारी मजालिस सिर्फ रस्म और रवाज रह जाएंगी तो फिर हमें शायद सवाब के अलावा, सवाब तो ऑलरेडी है, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है, इसमें तो शक की कोई गुंजाइश नहीं है। आप जब चल के आते हैं, आप आज़ादारी में बैठते हैं, आप मजलिस में बैठते हैं, आप क्रिया करते हैं, हत्ता कि कितनी रवायात हमें ऐसी मिलती हैं जो रोए या रुलाए और इस कोरोना ना आए, वो रोने जैसी अगर सिर्फ शक्ल बनाए तो तब भी जनाब ज़हरा उससे राज़ी हो जाती है। इसके अजर और सवाब की अपनी कीमत है। आपका आना, आपका बैठना, यकीनन इसमें ये बहुत बड़ी फजीलत है, खुद अज़ा खाने में आकर बैठना। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी रियायत हम लोग नहीं करते हैं। तो इस मुहर्रम इंशाल्लाह 6 मुहर्रम मौलाराम यौम असगर भी 5 जगहों पे जहाँ पे मजालिस ऑलरेडी हो रही हैं, यहाँ इसके लिए भी अज़ा खाने के लिए कोशिश थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नहीं है इंतज़ाम, इसलिए जहाँ पे वो भी हम चला देंगे कि कहाँ कहाँ पे यौम असगर है। जहाँ जहाँ मजालिस हो रही है या जहाँ जहाँ पे अशरे हो रहे हैं कि जब शहज़ादा असगर की शहादत का दिन होता है, उस दिन आप यौम असगर अपने छोटे बच्चों को, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, SOPs का बाकायदा आप ध्यान रखेंगे ताकि हमारी वजह से किसी और की मुश्किल में इजाफा ना हो। अपनी जान बचाना भी वाजिब है, दूसरों की जान बचाना भी वाजिब है। और आप अपने हमारे लिए तो बहुत आसान है,
جو لیڈیز نقاب نہیں استعمال کرتی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ یا تو نقاب کر لیں تو یا جی اپنا کوئی انتظام کر لیں، تاکہ اب آپ کا جو سانس لیتے ہیں تو یہ پوری فضا میں بالآخر ویسے بھی اخلاقیات بھی آپ صفائی کے اصولوں کو بھی دیکھیں، تب بھی ہمیں ان چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ اسی طرح سینیٹائزر کا استعمال کریں، صابن کا استعمال کریں، فاصلہ رکھیں۔ ابھی بہت اچھی گفتگو جو میری خواہر کہہ رہی تھی، ہمیں دشمن کو موقع نہیں دینا چاہیے۔ یہ خداوند عالم کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہر کام رکا، لیکن ہماری عزاداری انشاءاللہ نہیں رکے گی۔ لیکن ہماری وجہ سے، میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے، ہمارے کسی جوان کی وجہ سے، ہماری کسی بیٹی کی وجہ سے، ہماری کوئی بھی ایک ایسی حرکت، ایسی بات، ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے مشکلات ہوں۔ اور جو بھی ہمارے لیے حکومت وقت جو حکومت اعلان کرتی ہے SOPs کا، اسے ہمیں انشاءاللہ خیال رکھ کے اپنی عزاداریوں میں، اپنے ماں بارگاہوں میں، اپنے گھروں میں ہمیں جانا ہے۔ گیدرنگ زیادہ نہ کریں، اپنے آپ کو کوشش کریں فاصلے میں بٹھائیں۔ جتنے بھی ہمارے پاس SOPs ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ عزادار سب سے بڑا ذمہ دار ہے، اور عزاداری ہی ہمیں ذمہ داری سکھاتی ہے۔ یہ عزاداری ہمیں حریت کا درس دیتی ہے، یہ عزاداری ہمیں اتفاق سکھاتی ہے۔ میں کچھ چیزیں بانیان کے لیے بھی کہنا چاہوں گی اور کچھ چیزیں اپنی پڑھنے والی بہنوں کو بھی کہنا چاہوں گی۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو بانیان کی بنتی ہے، اور اس کے بعد سامعین کی بنتی ہے، اور اس کے بعد مقررین کی بنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو چنا ہے خدمت کے لیے۔ ہم سب خادم ہیں امام حسین علیہ السلام۔ دنیا میں اس سے بڑا رتبہ شاید نہ ہو، دنیا میں اس سے بڑی فضیلت نہیں ہے۔ چاہے وہ تبرک تقسیم کرتا ہے، چاہے وہ چٹائی بچھاتا ہے، چاہے وہ ذکر حسین کرتا ہے، چاہے وہ مجلس کا اہتمام کرتا ہے، ہم سب امام حسین علیہ السلام کے خادم ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو بھی خدمت امام حسین کی انجام دیتا ہے اس کا شکریہ جناب زہرا ادا کرتی ہے۔ اس سے بڑی کیا فضیلت ہو دنیا میں، کیا مقام ہو۔ خدا کی قسم آپ کے سارے رتبے، آپ کی ساری منزلتیں ایک طرف رہ جاتی ہیں، اور یہ خدمت حسین ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اگر یہ ہمیں نصیب ہوئی ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا بہت اچھے طریقے سے پتہ بھی ہونا چاہیے اور احسن طریقے سے نبھانا بھی چاہیے۔ تو مجلس ایک ہدف ہے، مجلس ایک بہت بڑا اظہار ہے، مجلس آپ کے اندر حریت اور آزادی کا درس دیتی ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کے یزید کے خلاف صرف قیام نہیں کیا، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے ہر یزید کے خلاف قیام کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے برائی کے خلاف قیام کیا، امام حسین علیہ السلام نے بدعتوں کے خلاف قیام کیا، امام حسین علیہ السلام نے جہالت کے خلاف قیام کیا۔ تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور ہر اہل ممبر کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی مجالس میں یہی درس دے، اور درس حریت دے، اتفاق کا درس دے۔ مجلس حسین میں صرف شیعہ نہیں آتے، مجلس حسین میں ہر با ضمیر انسان آتا ہے، اس میں غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ اور ہماری عزاداریاں ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جہاں ہر کسی کے لیے دروازہ کھلا ہو۔ ہم اسی لیے مسجدوں کے علاوہ امام بارگاہ بناتے ہیں، کیونکہ مجلس کے خاص احکام ہوتے ہیں۔ امام بارگاہوں میں جہاں پہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آ سکتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دروازے کھولیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے اندر وہ جاذبیت ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ عیسائی امام حسین علیہ السلام کا پرچار کر رہے ہیں۔ جو امام حسین علیہ السلام کو نہیں مانتے وہ بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری مجالس میں ہمارے پڑھنے والے، ہمارے بانیان، ہمارے سننے والے، ہم سب لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے عزیزان کہ ہم اپنی مجالس کو اس قابل بنا سکے کہ ہر کوئی ہماری مجلس میں آ کر درس حسینی لے کے جائے، درس زینبی لے کر جائے۔ جب آئے تو کچھ اور ہو، جب جائے تو حر بن کے جائے۔
امام حسین کی درسگاہ وہ درسگاہ ہے، امام حسین کا وہ مکتب ہے، امام حسین کی وہ یونیورسٹی ہے کہ یہاں جو آسی آتا ہے وہ حر بن کے جاتا ہے، اگر بیمار آتا ہے تو وہ شفا لے کے جاتا ہے، اگر بے اولاد آتا ہے تو صاحب اولاد آ جاتا ہے، اگر بدعتیں جو جس کے لیے امام نے قیام کیا، میں نے پورا اشرا پڑھا ہے قیام امام حسین بھی آپ کو یاد ہوگا، وہ بدعتیں، وہ جہالت، وہ شرک جس کے خلاف امام حسین نے قیام کیا تھا، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے ممبروں سے دوبارہ پڑھا جائے۔ آپ باشعور قوم ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھے فوراً اس کے خلاف قیام کریں، کھڑے ہو جائیں۔ بے شک یہ مشکل ہے، بدعتوں کے خلاف قیام کرنا، جہالتوں کے خلاف قیام کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ہر انسان کا فرض بنتا ہے، اگر ہم حسینی ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم راہ حسین کو ادامہ دیں، ہم راہ حسین پہ گامزن بھی ہوں اور دوسروں کو بھی اس راستے پر چلائیں۔ یہ مقصد حسین ہے، یہ عزاداری کا مقصد ہے۔ لاکھوں روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں اس عزاداری کے لیے، اس کا مقصد ہی یہی ہے۔ ہم اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں، ہم اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، ہم اپنے جوانوں کو لے کے آتے ہیں، ساری مقصورات اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، ہمارے جوان نکلتے ہیں، ہمارے بوڑھے نکلتے ہیں۔ کس لیے نکلتے ہیں؟ تاکہ وہ درس حریت کو سیکھ سکیں، تاکہ ہم وہ سیکھ کے دنیا والوں کو بتا سکے کہ حسین ہی وہ ذات ہے، حسین ہی وہ کردار ہے، اور حسین ہی ہے کہ جو نور چشم زہرا ہے، اور حسین ہی ہے جو دل بنے زہرا ہے، وہ حسین ہی ہے جو رسالت کو بچانے والا ہے، وہ حسین ہی ہے جو شریعت کو بچانے والا ہے، وہ حسین ہی ہے کہ جس نے مرتے ہوئے اسلام کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ یہ حسین ہی ہر عزادار کو ماتم سے شفا ملتی ہے، ہر عزادار کو ماتم سے شفا ملتی ہے، روئے مجلس شبیر میں تو فاطمہ زہرا کی دعا ملتی ہے۔ خوش نصیب ہیں آتے ہیں جو عزا خانوں میں، خوش نصیب ہیں آتے ہیں جو عزا خانوں میں، ہر کسی کو یہ تقدیر کہاں ملتی ہے۔ لکھنائے حیدری حیدری حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد والے محمد صلوات۔ حسین اور حسینیت، حسین ایک ایسا نام ہے کہ جو انسان کے قلوب کو متغیر کر دیتا ہے۔ حسین ایک ایسا نام ہے جو انسان کے اندر غیرت پیدا کرتا ہے۔ ایسا وقت تھا کہ جب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، شریعت محمدی کیا ہے۔ اگر امام قیام نہ کرتے تو دنیا اسی کو اسلام سمجھ بیٹھتی جو یزید دکھا رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے اصل چہرے کو بے نقاب کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ہم اہل بیت کے وارث ہیں، ہم رسول کے وارث ہیں، ہم
ہم اہل بیت النبوہ ہیں، ہم وہ ہیں کہ جس کے گھر میں قرآن اترا ہے، ہم وہ ہیں کہ جو نبی کے علم کے وارث ہے، ہم ہی وہ ہیں جو شریعت محمدی کو بچانے والے ہیں، گرچہ اس کے لیے ہمیں کتنی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑی، صرف کہا نہیں بلکہ قربانیاں دے کر مرتے ہوئے اسلام کو دوبارہ اگر زندہ کیا تو اس کا نام حسین ہے۔ اس اسلام کو مرنے نہ دیجئے، اس اسلام میں بدعتیں داخل نہ ہونے دیجئے، اس اسلام کو دوبارہ زندہ حسین نے کیا، لیکن عزیزان اس کو اتنی آسانی سے زندہ نہیں کیا۔ مجھے اور آپ کو کیا درد ہے جنہوں نے اپنے اکبر جیسے جوان کو دیا ہے، جنہوں نے اصغر جیسے نادان کو دیا ہے، جنہوں نے عباس جیسے بھائی کو دیا ہے، میرا اور آپ کا تو خرچ کچھ نہیں ہوا، شاید اسی لیے اتنی آسانی سے ہم اس میں شرک داخل کر رہے ہیں، ہم اسی لیے اتنی خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا تو لگا کچھ نہیں ہے۔ لیکن خدا را اگر آپ کے دلوں میں زہرا کی محبت ہے، جناب سیدہ کی محبت ہے، امام حسین کی محبت ہے، اگر آپ دوستداران امام حسین ہیں، اگر امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں تو جاگو اور دیکھو دشمن ہماری عزاداریوں کو کس اینگل پہ لے کے جا رہا ہے، جاگو اور دیکھو کہ دشمن ہماری عزاداریوں کے اندر کس طرح گھس کے آ گیا ہے۔ انہوں نے مقصد حسین کو مٹا کے بس ہمیں واوا پہ لگا دیا ہے، اور اس نے ہمارے مقصد حسین کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ہمیں شرک کی دہلیزوں پہ لے گیا ہے۔ خدا را حسین نے توحید کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، حسین نے توحید کو بچانے کے لیے گھر بار چھوڑا ہے، حسین نے توحید کو بچانے کے لیے، امامت کو بچانے کے لیے، رسالت کو بچانے کے لیے، خدا کے احکام کو بتانے کے لیے کسی مجلس میں فراموش نہ کریں، کسی وقت فراموش نہ کریں، کہیں فراموش نہ کریں۔ آپ کے آنے کا مقصد ہے، آپ جس مجلس میں جائیے آپ کچھ لے کے جائیے، آپ کا ہدف ہو، آپ کا مقصد ہو، آپ آئے مقصد کے لیے، آپ کچھ لینے آئے ہیں۔ یہ وہی یونیورسٹی کی کلاسز ہیں جو حسین نے کربلا میں لگائی تھی، آج در در کھلی ہوئی ہے، ہر جگہ یہ کلاسز جاری ہیں، اب گھروں میں کلاس دے رہی ہے، امام بارگاہوں میں درس حسینیت دیا جا رہا ہے۔ تو درس حسین کیا ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ درس حسین توحید ہے، درس حسین رسالت ہے، درس حسین امامت ہے، درس حسین اخلاق ہے جو ایک فراموش شدہ سبجیکٹ ہے۔ درس حسین اخلاق ہے، ہماری مجالس میں اخلاق ہونا چاہیے، اخلاص ہے۔ کس قدر کہ کربلا میں اخلاص تھا، صبر ہے، کس قدر کربلا میں صبر تھا، کس قدر وہاں پہ ہمت اور جرت تھی۔ کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا۔ ترتیب دیکھیے، ہر جنگ میں جتنی بھی جنگیں ہوئی رسول کے خانوادہ سب سے پہلے جاتے۔ عجیب کربلا کی جنگ ہے، ان نقطوں کو سمجھیں، عجیب کربلا کی جنگ ہے۔ پہلے انصار جاتے ہیں، پہلے وفادار جاتے ہیں، بعد میں اہل بیت جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہر جگہ ہر میدان میں آپ کو اہل بیت کے گھر والے آگے نظر آئیں گے، لیکن کربلا کے جنگ میں پہلے انصار، پہلے جانسار، پہلے چاہنے والے، پہلے محبت کرنے والے، پہلے انہوں نے جانوں کا نذرانہ دیا، اور بعد میں امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر، بعد میں امام حسین علیہ السلام کے بیٹے، بعد میں امام عالی مقام کے بھائی، بعد میں امام عالی مقام کے بھانجے اور بھتیجے۔ ایسا کیوں تھا؟ جو جتنی دیر زندہ رہا اس نے اتنا صبر کیا۔ میری قوم کے اندر صبر ہونا چاہیے، ہماری قوم کے اندر تحمل مزاجی ہونی چاہیے، ہماری قوم کے اندر اخلاق ہونا چاہیے، ہماری قوم کے اندر ایسی جرت اور بہادری ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بھی مقصد حسین کو فوت کرنا چاہے، کوئی بھی مقصد حسین کے خلاف پڑھے، تو آپ کے اندر اتنی جرت ہونی چاہیے کہ آپ کھڑے ہو کے کہیں نہ، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ یہ دین بڑی مشکلوں سے بچا ہے، اس دین پہ بڑا خرچہ ہوا ہے، اس دین پہ زہرا کی بیٹیوں کی چادریں گئی ہیں،
امام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، لہذا امام علم کے وارث ہیں۔ میری قوم کے اندر علم ہونا چاہیے، کیونکہ امام نے جہالت کے خلاف جنگ کی ہے، امام نے اندھیروں کے خلاف جنگ کی ہے۔ یہ دو بہت بڑے نظریے تھے جو کربلا میں آئی، ایک طرف جہل ہی جہل، ایک طرف علم علم، ایک طرف ظلمت تھی اور ایک طرف نور تھا، ایک طرف پلید ابن پلید تھا اور ایک طرف نجیب ابن نجیب تھا۔ وقت بہت کم ہے، ظاہری سی بات ہے آپ نے بھی آگے مجالس میں جانا ہے، میں نے بھی اس کے بعد 3 مجالس پڑھنی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں آپ تو صرف 2-4 لفظوں میں تعارف کروا دوں۔ ایک سلوات دیجیے محمد۔ عبادتوں کا راستہ منافقت کی موت ہے، یزیدیت کی موت ہے۔ جو شعار آپ دیتے ہیں ان پہ دقت کریں، ان کو بھی سمجھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، تو یہ بہت بڑا نعرہ ہے۔ حسینیت زندہ باد یعنی نماز زندہ باد، حسینیت زندہ باد یعنی دین زندہ باد، حسینیت زندہ باد یعنی اقام دین زندہ باد، حسین زندہ باد یعنی خدا باقی ہے، محمد باقی ہے، اس کی شریعت باقی ہے۔ جو ممبر سے تقابل کرے اسے ممبر سے اتار دو، نماز افضل ہے یا نماز حسین افضل ہے، یہ آپ کو بہکانے کا طریقہ ہے۔ نماز پر وقت، عزاداری ہر وقت، ہر وقت عزاداری کرو، ہر وقت حسین حسین کرو، مگر حسین حسین کرنے کے لیے وقت ہے نہیں۔ ہماری 2 کنوں میں بس گیا حسین، ہم سوتے ہوئے یا حسین، ہم جاگتے ہوئے یا حسین۔ محرم کا چاند نظر آتے ہی آپ کے ذہن، آپ کے قلوب کے اندر ایک اداسی سے چھا جاتی ہے۔ ذکر حسین، نام حسین، حسین وہ ہے کہ جو جس نے عبادتوں کو بچایا ہے۔ میں اگر تھوڑا سا تعارف کرا سکوں، حسین نبوت کا وارث، حسین علم کا وارث، حسین علم کا پرچار کرنے والا، حسین توحید کو بچانے والا، شجرہ نبوت سے حسین ہے جس کا نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ جس کا نانا محمد مصطفیٰ ہے، جس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، جس کا بابا علی مرتضیٰ ہے، جس کی ماں فاطمہ الزہراء ہے، یہ حسین ہے۔ اور جو ان کے مقابلے میں آیا ہے کہ وہ کیسا ہے کہ جس کا پورا شجرہ خبیثہ ہے، ایسا جو جہالتوں کا وارث بن کے آیا ہے، جو تاریکیوں کا وارث بن کے آیا ہے۔ اگر حکومت ملی ہے یا لی ہے تو یوں لی ہے کہ پہلے سال جب اقتدار پہ آتا ہے تو واقع کربلا جیسا عظیم سانحہ نہ اس کی مثال تاریخ میں کبھی مل سکے گی، نہ آئندہ ہو سکتی ہے، وہ واقع کربلا برپا کر دیا۔ اور جب دوسرا سال آتا ہے تو مسجد نبوی کو تاراج کر دیتا ہے، اور تیسرا سال جب آتا ہے تو اللہ کے گھر میں گھوڑے بنوا دیتا ہے۔ دنیا والوں آؤ تو صحیح اور دیکھو تو صحیح کہ مد مقابل آنے والوں میں کتنا فرق ہے، جتنا اندھیرے میں اور روشنی میں فرق ہوتا ہے، جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہوتا ہے۔ کہاں پلید ابن پلید ہے اور کہاں نجیب ابن نجیب ہے،
کہاں شریعت محمد کا وارث ہے، کہاں جہالتوں کا وارث ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو دنیا آج جہالتوں میں سرگرداں ہوتی، کسی کو اندھیرا اجالا نظر نہ آتا، ہر انسان یوں گردان ہوتا۔ آج دوسرے ممالک، آج دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ریسرچ کرتے ہیں، اگر کوئی حق کا راستہ دیکھنا چاہتا ہے تو حسین کا راستہ ہے، اگر کوئی سچائی کا راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہے تو وہ حسین کا راستہ ہے، اگر کوئی علم کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو وہ حسین کا راستہ ہے۔ حسین نے وہ چراغ روشن کر دیا، لیکن یہ چراغ روشن کرنے کے لیے حسین کو اپنے بہت سے چراغ گل کرنے پڑے۔ عزیزان، میرے سامنے مائیں بھی ہیں، میرے سامنے بہنیں بھی ہیں، میں خود ایک ماں ہوں، ماں کا جگر بڑا نازک ہوتا ہے۔ عزیزان، محرم کا چاند نظر آ گیا، بس میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، محرم کا چاند نظر آ گیا۔ مدینے والے محرم کا چاند نہیں دیکھتے تھے، محرم کا چاند کیسے پتا چلتا تھا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے؟ عزیزان، اہل بیت کے گھر سے رونے کی ایسی آوازیں اٹھتی تھی کہ سارے مدینے والے سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا۔ محرم کا چاند نظر آ گیا کا کیا مطلب ہوا؟ ارے محرم کا چاند نظر آ گیا یعنی زہرا کا چاند غروب ہو گیا، محرم کا چاند نظر آ گیا یعنی لیلا کا چاند باقی نہ رہے گا، فروا کا چاند باقی نہ رہے گا، رباب کا چاند باقی نہ رہے گا۔ یہ محرم کا چاند جب حسین نے دیکھا تو زبان سے ایک جملہ نکلا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ارے مولا جانتے تھے اے چاند تو نکل آیا، ارے یہ اہل بیت کے چاند، ارے یہ زہرا کے گل بند اس خاک کربلا میں، ارے مٹی کربلا میں اس بیابان و بنجر زمین کو آباد کر دیں گے۔ بس مومنات، آج محرم کی یکم ہو چکی ہے، کربلا کا راہی کربلا کے قریب پہنچ گیا ہے، ارے زمین کربلا کے قریب پہنچ رہے حسین اپنے قافلے کو لیے ہوئے کربلا کی طرف بڑھے جا رہے ہیں۔ اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، ارے شہادت کا شوق لیے ہوئے، ارے کربلا کے یہ نوجوان، ارے کربلا کے یہ مجاہد جنہوں نے وہ تاریخ رقم کر دی ہے، ارے شوق شہادت لیے ہوئے کربلا کی طرف بڑھی جا رہے ہیں۔ بڑا عجیب قافلہ ہے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، جس میں کچھ خواتین بھی ہیں، اور یہ کربلا کی طرف بڑھتا ہوا قافلہ جب زمین کربلا کے قریب پہنچا تو امام نے پوچھا، اپنی سواریوں کو بدلا اور پوچھا اس دشت بیابان کا نام کیا ہے؟ کسی نے نہنوا بتایا، کسی نے کچھ بتایا۔ میرے مولا نے پوچھا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ہاں، اسے کرب پلا کہتے ہیں۔ بس مومنات، جب کربلا کا نام آیا تو میرے مولا نے ایک دفعہ کہا اپنی سواریوں کو بٹھا دے، ارے یہی وہ مقام ہے ارے جس سے مجھ سے وعدہ لیا گیا، ارے یہی وہ مقام ہے جہاں میرا اکبر شہید ہو جائے گا، ارے یہی وہ مقام ہے، یہ بنجر زمین کو خون سے آباد کر دوں گا۔ سواریوں کو بٹھایا گیا، بیویوں کے دلوں کی بے چینیاں بڑھ گئی، ارے بیوی نے بلایا، کہا میرے ماں جائے کو بلاؤ۔ جب بار دیکھا کہا حسین یہاں سے کہیں اور نکل چل حسین، یہاں سے کہیں اور جا حسین۔ کہا کیوں بیوی کیا بات ہے؟ کہا جب سے اس زمین پہ قدم رکھا ہے حسین میرا دل سینے میں نہیں بہلتا، مجھے اس مٹی سے تیرے خون کی خوشبو آتی ہے حسین، اے یا حسین۔ کہا یہ وہی مقام ہے
سے کیا تھا وعدہ الا لعنت اللہ علی